बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 दिसंबर पाकिस्तान में पीर की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो माशाल्लाह डे 2। आज आपके सामने बहुत ही अहम खबर रखनी है कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन से शायद रवाना हो चुके हैं, ये खबरें आ रही हैं। और अब शायद जो रानी साहबा हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है एक ही रानी है, उन्होंने उंगली रखी हुई है किसी ख़ास शख्सियत पर कि इसी को वाइस आर्मी चीफ बनाएंगे तो नोटिफिकेशन होगा। अब हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद अब डील हो गई है। अगर ये डील वाकई तोड़ चढ़ गई तो फिर लग रहा है कि शहबाज शरीफ अब वाकई पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। 2 दिन से तो झूठी खबरें थी, और आके शायद नोटिफिकेशन जारी कर दें। नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन अगर वाकई रानी साहबा की मर्ज़ी का वाइस आर्मी चीफ आ गया तो फिर फील्ड मार्शल साहब की ताकत जो है वो शायद 10% भी ना रह जाए। इसके साथ साथ जर्नल्स को बहुत गुस्सा लगा है अपनी तस्वीरें लगने का, और तकरीबन रोई पड़े हैं और कह रहे हैं कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर, इमरान रियाज, साबिर शाकर, मोईद पीरजादा, इन सबको वापस लाना है और यहाँ फेंटा लगाना है। ये मामला क्या है? रोई पड़े। वैसे खुद तो लोगों के बेडरूम्स के अंदर भी तस्वीर बनाते हैं, लोगों की औरतों की तस्वीर जो हैं वो टेलीविजन के ऊपर चलवा देते हैं, आर्टिकल्स के अंदर छपवा देते हैं, और अपनी सिर्फ यूनिफॉर्म के अंदर अगर किसी ने तस्वीर सोशल मीडिया पे लगा दी है तो इतना मामला ख़राब हो गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये नोटिफिकेशन का फड्डा असल में चला कहाँ से, लड़ाई होने की मेन वजह है क्या। लेकिन इस सबसे पहले आपका एक तो शुक्रिया अदा करना है। आप जिस तरीके से तशरीफ़ लेकर आए संडे वाले दिन वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने, टेम्परेचर जो फील लाइक था वो -6 -7 था। 2 घंटे वहाँ पर खड़े होना पड़ा बाहर, जिससे इस वक्त मुझे शदीद बुखार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी तवानाई से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं उस तरीके से बोल नहीं पा रहा। भी थोड़ी देर पहले चेक किया था तो कोई 103 के करीब बुखार था, लेकिन बुखार उतारने में लग जाते तो फिर व्लॉग लेट हो जाता। तो पहले सोचा कि ये काम कर लें, इसके बाद जो बुखार है उसको भी उतार लेंगे। पहले इनका तो बुखार उतार लें जिनको चढ़ा हुआ है। तो इसलिए आज लैक ऑफ एनर्जी होगी, स्क्रीन भी बेहतर नहीं होगी, स्वेट कर रहा हूँगा, तो मेरी माजरत पेशगी। और अगर व्लॉग के अंदर आपको वो क्वालिटी ना मिले तो इस पर भी पेशगी माजरत। अब ज़रा आते हैं आज की ख़बरों की तरफ। एक बार फिर जो लोग वहाँ बुज़ुर्ग, माएँ, बच्चे आए इस सख्त तरीन सर्दी में और उन्होंने 2-3 घंटे एम्बेसी के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया, मैं उन सब का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। अब ज़रा आते हैं जो पहली खबर है कि शहबाज शरीफ के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जियो के रिपोर्टर हैं लंदन के अंदर, जिन्होंने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन पहुंच गए हैं। उन्होंने ही अब दोबारा रिपोर्ट किया है कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लेकिन लग रहा है कि शायद वो आ गए, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे जो ज़राए हैं, और हम ये आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि फड्डा इस बात पर है, और ये हम नहीं सिर्फ कह रहे, इससे पहले अबसार आलम साहब ये स्टोरी दे चुके हैं, और अबसार आलम साहब कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ मतलब कि मरियम नवाज़ चाहती हैं वाइस आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ को लगाना, लेकिन फील्ड मार्शल साहब नहीं लगाना चाहते। हमारे ज़राए जब हमने कंफर्म किया तो हमारे ज़राए ने बिल्कुल कंफर्म किया कि मसला यही है। तो जो अब शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी की खबर आई है उससे लग ये रहा है, हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद कोई डील हो गई है। और वो जो डील हुई है, ये ज़राए क्लेम कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा कि आप इसे गप भी समझ सकते हैं, आप इसे अफवाह भी समझ सकते हैं, स्पेकुलेशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि ज़राए क्लेम कर रहे हैं। हाँ, ज़राए वेल प्लेस्ड हैं। जब मेरे पास हतमी सबूत होता है तो मैं ख़बर के बिल्कुल पीछे खड़ा होता हूँ। इस टाइम ज़राए बहुत मुस्तनद हैं, इसलिए ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन आप इसे बेशक स्पेकुलेशन समझ लें, लेकिन आपको सारी तरतीब अभी नज़र आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ। तो खैर, अब शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद वो इसलिए निकले हैं कि पीछे बातचीत हो गई है, और जो रानी साहबा बहुत दिनों से बादशाह को कह रही थी कि फ़लाँ जनरल हमें आर्मी चीफ चाहिए, वॉइस आर्मी चीफ कह दिया, वॉइस आर्मी चीफ चाहिए और उसको लगा दें। और आपको याद है 2-3 जर्नलिस्टों ने हफ्ता पहले स्टोरी की थी कि जो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि वाइस आर्मी चीफ लगे, एटम बम का जो इंचार्ज स्ट्रेटेजिक कमांड वाला जनरल है वो लगे, और वो चाहते हैं कि मौजूदा लॉट जब रिटायर हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको लगाएंगे।
اور میرے یہ جو ذرائع ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ قریب ترین ذرائع ہیں رانی صاحبہ کے. آپ یہ سمجھیں کہ ان کے گھر کے ہی ذرائع سمجھ لیجئے. اس لیے کیونکہ ذرائع بہت مستند ہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ خبر دے رہا ہوں کہ رانی صاحبہ نے کہا کہ یہی والا وائس آرمی چیف چاہیے اور آپ اس کو لگا دیجئے, کیونکہ رانی صاحبہ کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی وائس آرمی چیف لگا دیا تو وہی سب کچھ رپیٹ ہونا ہے جو مشرف اور کیانی صاحب کے وقت ہوا تھا. ساری طاقت, کیونکہ فوج کے اندر جو 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف ہوتا تھا. اب انہوں نے جو بھی یہ ترمیم شرمیم کر کے نئے کپڑے ڈال دیے, لیکن فوج کا کلچر تو وہی رہنا ہے. وہ جو 4 اسٹار جنرل ہونا ہے اسے یہ آرمی چیف کہیں یا وائس آرمی چیف کہیں, گیم اسی نے رن کرنی ہے. اور اگر وہ رانی صاحبہ کی مرضی کا لگ گیا تو پھر جو اوپر بادشاہ ہیں وہ تو 10% ان کے پاس پاور رہ گئی. تو انہوں نے ریزسٹ کیا کہ میں نے فی الحال نہیں لگانا. اور جب ان کے اوپر زیادہ پریشر ڈالا گیا اور انہیں بڑے ہی مہذب طریقے سے یہ بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے پھر آپ کا نوٹیفیکیشن رک جائے, تو وہ غصے میں آ گئے, جلال میں آ گئے اور انہوں نے پھر بہت سخت باتیں کرنا شروع کر دیں. اب گالی گلوچ تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے, سخت باتیں ہی کہہ سکتے ہیں. ہم نہیں دوبارہ کہہ رہے, اب سارا عالم پہلے ہی رپورٹ کر چکے ہیں اور اسلام آباد کے بہت سارے معتبر جرنلسٹ آلریڈی یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ جو نیشنل ورکشاپ تھی اس میں جو بادشاہ سلامت آئے تھے انہوں نے بہت ہی سخت باتیں کی. پہلے تو انہوں نے کہا آپ سب لوگ 2 خاندانوں کے غلام ہیں, ظاہر شریف خاندان اور زرداری خاندان کی طرف اشارہ تھا. یہ اب سارا عالم بھی رپورٹ کر چکے ہیں اور بھی بہت سارے اور ورکشاپ کے اندر جانے والی کسی شخصیت سے میری بات بھی ہوئی, انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہاں جی یہ باتیں ہوئیں. تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی. دوسرا کہا کہ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں اٹھ کے, میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے, انگوٹھا چھاپ ہیں, پھر آ کے کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ دیسوں. آپ کیوں نہیں دیں گے سندھ, ایسی کی تیسی آپ کی, میں نئے صوبے بھی بناؤں گا. یہ بھی ذرائع کلیم کر رہے ہیں. پھر ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ یہ NFC کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں, پیسہ کھائے جا رہے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, اور یہ تمام کے تمام ان پڑھ جاہل لا کر یہاں بٹھا دیتے ہیں جو کرپٹ ہیں. ایسے ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ ہم PhDs کو لائیں گے, ہم باہر سے لوگ لائیں گے جو پاکستان کو چلائیں گے. اچھا, اب یہ بھی ایک بڑی حیرانی کی بات ہے. عمران خان صاحب کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو لائے تھے, کچھ PhD بھی تھے, ان کو تو آپ ننگا کر کے مارتے ہیں. وہ تو آپ اپنا فرض عظیم سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں بھی نہیں مارنا, ننگا کر کے مارنا ہے. تو اب یہ جو نئے آپ نے PhD لانے, پتہ نہیں آپ ان کے اوپر کیا ریسرچ کریں گے اور یا کیا کریں گے. چلے خیر, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب جب انہوں نے بہت زیادہ یہ ساری باتیں کر دیں وہاں پر, تو جو بڑے میاں صاحب ہیں, جو بزرگ ہیں اس وقت, جو پاکستان کے اندر ہی ہیں, جن کو پہلے جن کے فارم 47 بڑے گندے جاری کیے گئے تھے, ان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا یار ایک تو جنرل باجوہ کو اندر نہیں ڈالا انہوں نے, اس کا کورٹ مارشل نہیں کیا. فیض کون سا سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہا تھا, فیض کا قصور نہیں, اصل قصوروار باجوہ ہے, اس کو سزا دینی تھی. دوسرا یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ممبر پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے غلام ہیں. تیسرا یہ وائس آرمی چیف بھی نہیں لگا رہے, تو ایسی کی تیسی ان کی. تو جو بڑے والے میاں صاحب ہیں انہوں نے سب کو کہا کہ آپ ان کو واپس پڑھ جائیں. اب سار عالم صاحب نے بھی پھر سٹوری کی آپ کے سامنے, اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہم بتا چکے ہیں جو سٹوریز ہوئیں, بیان آئے. نون لیگ کے کچھ معتبر لوگوں کے بھی بیان آنا شروع ہو گئے, اور یہ پوری گیم ایسی بن گئی کہ یا وائس آرمی چیف لگائیں ہماری مرضی کا تو آپ کا نوٹیفیکیشن ہوگا. اب شہباز شریف صاحب جا کر بحرین بیٹھ گئے. ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید کلیم کر رہے ہیں ذرائع کہ لوکا شینکو شاید وہ بھی بحرین میں تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ اگر واقعی تھے تو وہاں پر کیا بات چیت ہوئی, لیکن وہ بھی ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے. اس کے بعد وہ لندن چلے گئے. اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بات ہے وہ, کیونکہ جو بادشاہ ہے بیچارہ, جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں, ان کی تو تباہی کر دی, ان کی تو ریپوٹیشن ختم ہو گئی. BBC نے آج پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے, BBC اردو نے, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے ڈان نے لکھا ہے, ان کے پلے تو کچھ نہیں چھوڑا. تو اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ مان گئے ہیں کہ آپ کی مرضی کا وائس آرمی چیف لگا دیتے ہیں اور آپ آ جائیں اور نوٹیفیکیشن کریں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی کرتے ہیں یا یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ شروع کی لڑائی کہاں سے ہوئی؟ شروع کی لڑائی یہاں سے ہوئی کہ رانی صاحبہ نے کہا کہ فائنانس آپ کے پاس ہے. آپ کو پتا نا اورنگزیب اوری جو ہیں وہ فائنانس منسٹر ہیں, مشیر ہیں یا منسٹر ہیں, وہ انہی کے ہیں, فوجی بھائیوں کے. اور وزارت داخلہ جو سیکیورٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے. اور آپ دونوں الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ معیشت بھی تباہ کر دی اور سیکیورٹی بھی تباہ کر دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, آپ یا ان لوگوں کو ہٹائیں
اور یہ یاد کیجئے ماجد نظامی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ ان کی ٹائم لائن پر جائیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جولائی میں محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ حسد نہ کر. تو یہ جو نفرتیں تھیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اورنگزیب صاحب کے ساتھ، یا نفرتیں نہ کہیں، جو انکمفرٹیبل سٹیٹ تھی، وہ جولائی سے شروع ہو گئی تھی، اور اب آ کے بیچ بازار جو ہے وہ یہ جو برتن ہے وہ پھٹا ہے. اب انہوں نے یہ دونوں کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے واپس پش بیک کیا بڑے میاں صاحب نے کہ یہ دونوں آپ کے پاس ہیں، یہ فیلئر آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، سارا کچھ آپ نے قابو کیا ہوا ہے. اس کے جواب میں پھر ابصار عالم صاحب آپ کو بتاتے رہے کہ بادشاہ سلامت فیلڈ مارشل کہتے رہے کرپشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک لمبی بات ہے. اچھا، اب جو BBC اردو ہے انہوں نے ایک پورا فیچر رن کر دیا آج ڈان کی طرح. انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ سائر شمشاد صاحب 27 نومبر کو ریٹائر ہو گئے، ان کی جگہ نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گیا ہوا ہے. CDF جو ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 3 سالہ مدت ملازمت مکمل ہو چکی ہے. 29 کو ان کا تقرری کا نوٹیفیکیشن ابھی ہونا ہے، اور اگر ان کا تقرری کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو وہ 5 سال کے لیے آگے CDF ہوں گے، اور آٹومیٹکلی ساتھ آرمی چیف بھی وہ ہو جائیں گے، تو پھر وہ 2030 تک رہیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ قانونی ماہرین، یہ BBC کہہ رہا ہے، ہم نے تو آپ کو پہلے سے ہی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہوئی ہے، BBC کہہ رہا ہے کہ تمام قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو جو تھوڑا بہت لنگوڑ شنگوڑ بچا تھا وہ BBC نے وہ بھی آج ویران کر دیا، اور جو CDF کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہے اس پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کمزوری یا ان کو نقصان پہنچنے کی طرف اشارہ جو ہے وہ تقریباً BBC کا تجزیہ دیتا ہے کہ ان کو خاصا اس میں نقصان پہنچا ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں، اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. جرنلز جو ہیں ہمارے بہت ہی سخت گھبرا گئے ہیں اور رونا ہی شروع کر دیا ہے. ہم نے ایک سٹوری کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، سٹوری کی تھی کہ جو بادشاہ کا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہے، ظاہر ہے جرنلز کی بات ہو رہی تھی، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ، ان کے کسی کے بھائی کو اٹھا لیا گیا تھا اور معاملہ پیسوں کا تھا. ہم نے سٹوری کی تو وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے دن وہ سٹوری جب جرنلسٹوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سٹوری ہے تو پھر اس کے اندر وہ رنگ بھر لیتے ہیں، اپنے ذرائع سے سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں. ہم نے نام نہیں لیا تھا، وجہ بتائی تھی کیونکہ مجھے منع کیا تھا، جہاں سے مجھے سٹوری ملی تھی انہیں ڈر تھا کہ وہ پکڑے نہ جائیں، ان کے پاس انفارمیشن بہت ہی سالڈ تھی، تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ نام نہ لیں. ہم نے نہیں لیا تھا. اگلے دن شہزاد اکبر صاحب نے بھی میرا خیال نام نہیں لیا تھا، انہوں نے بھی اشارتاً وہ سٹوری جیسے ہم نے کی تھی، اگر میں غلط نہیں تو اگلے دن وہ سٹوری انہوں نے کر دی. اچھا، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی وہ سٹوری کی. اب آج محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر 90% خبریں غلط چل رہی ہیں. کسی کی تصویر لگا کر جو دل کرے خبریں چلا رہے ہیں، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. بڑے پیمانے پر انفارمیشن منسٹری اور نیشنل کرائم ایجنسی، وہ جس کے سارے افسر پکڑے ہوئے ہیں اس ٹائم، کے ساتھ مل کر کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. ریاست کا فیصلہ کلیئر ہے، وی ول ناٹ اسپیئر دیم، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں. کوئی لندن میں بیٹھ کر تو کوئی کہیں بیٹھ کر بکواس کرتا ہے. ہمارے اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جنرلز کی تصاویر لگا کر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اسے رکوانا پڑے گا. انہیں میں بتا دوں کہ آپ بہت جلد واپس آ رہے ہیں، آپ کو لائیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. سیدھی دھمکی لگا رہے ہیں کہ جیسے ہمیں پہلے مارا تھا واپس لے جا کر پھر ماریں گے اور جواب دینا پڑے گا. اچھا، اس میں تو ہمیں پتہ ہے ہم کون سا ایلیٹ ہیں، مڈل کلاس سے ہیں. جو مریم صاحبہ ہے وہ تو کہتی تھیں کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، ان کو تو آپ جہاز دے کے بھیجتے ہیں. وہ جو کہتے تھے کہ آپ ہڈیوں سے گودا تک نچوڑ کے کھا گئے اور آپ نے کوئی جنگ نہیں جیتی، آپ ہر جنگ ہارے ہیں، خواجہ آصف نے آپ کو کہا تھا، ان کو آپ ڈیفنس منسٹر بناتے ہیں. کیونکہ ہم مڈل کلاس سے ہیں تو آپ نے پہلے بھی پکڑ کے مارا تھا، اب بھی اگر ہم آپ کی پکڑ میں آئے تو آپ نے مارنا ہے. تو اللہ کی سپرد، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا کیا جا سکتا ہے. تو اگر قسمت میں یہی لکھا ہوا تو پھر ٹھیک ہے، گزارا کریں گے. تو ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے. میں نے کل بھی وہ موہت صاحب کے ساتھ کہا تھا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، جو بلاول زرداری ہیں، ان کی ماں بھٹو ہے، تو وہ بھٹو نام کے ساتھ لکھیں تو کیونکہ وہ ایلیٹ ہیں تو وہ بڑا زبردست فیشن ہے. دیکھیں ماں کی بھی اساس ساتھ رکھ رہا ہے. ہمارے جیسا مڈل کلاس کا بندہ کہے کہ میری ماں باجوہ ہے، اس حساب سے آدھا باجوہ میں بھی ہوں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہاں پر آپ ذرا غور کریں گے کہ مڈل کلاس کے لیے قوانین اور ہیں، ایلیٹ کے لیے قوانین اور ہیں. ایلیٹ کیپچر یہ سوسائٹی، ان کو 7 خون معاف ہے. ہم ذرا سی بات کریں تو اب محسن نقوی صاحب نے لنڈن کی بات کی، امریکہ کی بات نہیں کی.
سٹوری تو میں نے کی تھی سب سے پہلے, آپ سب کو یاد ہے. ایک میرا سوال ہے آپ سے, ہم نے تو خیر نہ میں نے تصویریں لگائیں نہ شہزاد نے لگائیں, لیکن سوشل میڈیا پہ لوگوں نے لگائیں. لیکن اب میرا سوال ہے آپ سے, آپ ججز کے بیڈ رومز کے اندر جاتے ہیں, آپ ان کی بیویوں کی اور ان کی ننگی تصویریں اور ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کی یونیفارم میں تصویریں لگ گئیں تو آپ کو اتنی تکلیف ہو گئی. مطلب کوئی, یہ محسن نقوی صاحب تو بیبی کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. بیبی پتہ کون ہوتی تھی؟ وہ پرانے زمانے میں, اب بھی شاید ایسا ہی ہو, لیکن پرانے زمانے میں جب ہیما مالنی صاحبہ اور دوسرے فلموں میں کام کرتے تھے, سری دیوی صاحبہ اور دوسرے, تو ان کو بیبی کہتے تھے, ان کا نام ہی بیبی ہوتا تھا. ان کی ماں ان کو بیبی کہتی تھی, ان کا مینیجر انہیں بیبی کہتا تھا, ان کے ساتھ 4 لوگ ہوتے تھے, ایک چھتری پکڑ کے پھرتا تھا. تو اگر بیبی کے ساتھ کوئی ذرا سی بدتمیزی کرتا تھا تو بیبی رونا شروع ہو جاتی تھی, اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا. تو پھر وہ کہتے تھے کہ شوٹنگ کینسل, پیک اپ, بیبی کا موڈ خراب ہو گیا. تو اب یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں تو بیبی بن گئے. آپ لوگوں کی ننگی گندی جعلی تصاویر پھنکواتے ہیں, چھپواتے ہیں, آرٹیکلز میں چھپواتے ہیں, اور اگر آپ کی یونیفارم میں تصویر کوئی خبر دے دے, کسی کو ملی ہو کو خبر ذرائع سے, اور کہے بھی کہ یہ ذرائع سے خبر ہے, تو آپ اتنا زیادہ محسن نقوی صاحب برا مان جاتے ہیں, اور اوپر جرنلز بھی اتنا برا مان جاتے ہیں. آپ تو محسن نقوی صاحب بیبی بن گئے ہیں وہ فلم سٹار والی, اتنا نہ کریں. اور یہ جو آپ ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ آپ واپس لے جا کے پھر ماریں گے, پھر سبھی کچھ ویسا ہی کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جب بھی ہم نے آپ کے قابو آنا, آپ نے یہی کرنا ہے. ہمیں کوئی اس میں غلط فہمی نہیں ہے, مڈل کلاس کو آپ نہیں چھوڑتے. وہ جو اشرافیہ ہے وہ کچھ بھی کرے, ان کو آپ چھوڑیں گے, مڈل کلاس کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ مڈل کلاس ریزیلینٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ ٹکراتی ہے آپ کو سچ کے اوپر. تو ہم نے ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو آئندہ تو مڈل کلاس میں سے کوئی بولے گا ہی نہیں, سارے غلام ہی رہ جائیں گے. تو بولنا تو پڑے گا, خطرہ ہے, کوئی شک نہیں اس میں. آپ بالکل مافیا ہیں ایک, اور آپ منور کر سکتے ہیں, آپ ہماری زندگی بھی لے سکتے ہیں. ہمیں ہر طرح کے خطرات ہیں, اور ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہاں باہر ہر جگہ پر لا انفورسمنٹ یہ بتاتی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اللہ مالک ہے, زندگی اللہ کے قبضے میں ہے. لیکن آپ تو بالکل ہی رو پڑے ہیں, مطلب ایک سٹوری کے اوپر آپ رو پڑے ہیں. اچھا, کل انہوں نے, آج محسن نقوی صاحب کو اتارا ہے, تو کل غریدہ فاروقی صاحبہ سے سوشل میڈیا پر شہباز گل سمیت تحریک انصاف سے منسوب بگوڑے یوٹیوبرز کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبریں مکمل طور پر جھوٹی, بے بنیاد, من گھڑت ہیں. مستند ذرائع اس تاثر کو 2 ٹوک انداز میں, یہ مستند ذرائع کیا, سیدھا کہیں جرنلز کہتے ہیں. مطلب یہ جو آپ نے, میرا مطلب ہے کہ یہ جناب کو پیڈی کیئر تو نہیں ہو رہا کہ آپ یہ ان سے کروا رہے ہیں, جرنلزم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے غریدہ کو تو نہ مہربانی کروا کے کروائیں نا. چلے آسما شرازی میں ان پہ تنقید کرتا ہوں, لیکن وہ صحافی تو ہے نا, آپ ان سے کروا لیں. وہ بھلے نون کے میرے حساب سے قریب ہے, لیکن پھر بھی صحافت تو کر رہی ہیں نا, کسی اور سے کروا لیں. مطلب اب آپ کو, میرا مطلب ہے ان سے کوئی اور کام کروایا کریں, آپ جواب بھی ان سے دلوا رہے ہیں. اور جو انہوں نے میرے خلاف ٹویٹ لکھا کل, ایک آپ کو, ہمارے پاس سارے اسکرین شاٹ ہیں, وہ آپ کو دکھائیں گے کسی دن. اگر آپ خود بھی جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے. ایک ہی ٹیکسٹ ہے جو غریدہ نے بھی چھاپا ہوا ہے, جو اور 500, مطلب وہ کرنل صاحب نے پیچھے سے لکھ کے بھیجا شہباز گل کے خلاف, وہ پورا شہباز گل کے خلاف وہ ایک پورا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, اور کہا ہے کہ نہ شہباز گل نہ تحریک انصاف سے منسلک پروپیگنڈا یوٹیوبرز, اور نہ ہی ان کی سیاسی قیادت بشمول بانی یہ کوئی رکھنا ڈال سکتے ہیں. چاہے 5 سال ہوں, 10 سال ہوں, یا 100 سال ہوں, افواج پاکستان میں دراڑ ڈالنے کی ہر کوشش ماضی کی طرح آئندہ بھی ناکام بنائی جائے گی, اور گل جیسے کرائے کے یوٹیوبر رسوا ہی ہوں گے. تو میں کرائے کا ہوں, یہ محترمہ جو ہیں یہ خریدی ہوئی ہیں. میں تو کرائے پہ چلتا ہوں, یہ خریدی ہوئی ہیں. وہ ایک پنجابی کا گانا ہے, جے تو رج کے کرنا ہے پیار مہینہ طے کر لے. جے تو رج کے کرنا ہے پیار مہینہ طے کر لے, مین کہ اگر آپ میری سروسز پرماننٹ لینا چاہتے ہیں تو مجھے آپ مہینے کے پیسے دیا کریں, آپ مجھے 1 دن 2 دن کی سروس نہ دیں. تو ہم کرائے پہ ہیں, یہ پرماننٹ جناب, ان کا سودا پرماننٹ ہوا ہوا ہے. اس کے بعد ایک وہ بیچارہ راوی ہے, اس کو چھوڑا. اب یہ کیونکہ دیسی ساختہ تھے, ان کو وہ لکھ کے دیا, سب نے ایک ہی ٹیکسٹ چھاپا, 8 10 15 20 اکاؤنٹس نے ایک ہی حملہ کیا, اس میں کوما فل سٹاپ کچھ بھی آگے پیچھے نہیں تھا. تو جب انہوں نے یہ کر لیا اور وہ کہیں نہ پہنچ سکا, تو پھر آج بیچاری بیبی کو اتارا گیا, بیبی ڈال میں سونے دی محسن نقوی صاحب کو. آگے اب یہ تو ہو گیا, یہ ساری جو صورتحال ہے یہ تو ہو گئی. اب جو بہت ہی قریبی جرنلسٹ ہیں, فار ایگزامپل جو سمجھے جاتے تھے کہ پنڈی کے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے دغا دے دیا پنڈی والوں کو.
مسم پنڈی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے، کرپشن ہو رہی ہے، نیشنل ایکشن پلان پر ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی. تو جواب میں کہا گیا کہ آپ نے ہمیں پرفارم کب کرنے دیا؟ معیشت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، وزیر خزانہ اورنگزیب اور وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے لگائے ہوئے ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نواز شریف نے کہا کہ اگر باقی لوگ نہیں پکڑتے تو عمران خان کو بھی چھوڑ دیں، ہمیں اس گرفتاری میں نہ دلچسپی ہے نہ خوشی ہے. یہ حماد حسن، جنہیں جرنلز شاید سوچتے ہوں کہ یہ ہمارے قریب ہیں، بہت سارے لوگ نون لیگ سے جرنلز کے قریب ہوئے، جیسے ہی اب نواز شریف صاحب کو ضرورت پڑی وہ سارے جرنلز کو ڈپارٹ کر کے وہاں سے اور وہ جا نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے. اب یہ جرنلز کو اب رو رہے ہیں بیچارے، اب محسن نقوی کو اتارنا پڑا ہے، یا پھر وہ جو آہو نہیں آہو والی غریدہ فاروقی جیسی 4-5 ہیں ان کو. آگے محسن بیگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ملک ترامیم سے چلے گا؟ 110 انڈسٹریز بند ہو گئیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، کچھ نہ کچھ تو آؤٹ آف باکس سوچنا ہوگا تاکہ معیشت چلے، انڈسٹریز چلیں اور لوگ اپنا سرمایہ بیرون ملک نہ لے کر جائیں. یہ ظاہر جرنلز کے قریب ہیں، یہ بھی سٹیٹمنٹ ٹھوک رہے ہیں. اب آپ نے کچے کے ڈاکو تو سنے تھے، ایک سچے محافظ تھے، ایک کچے محافظ تھے. اب سچے محافظ تو منیب فاروق بیچارہ، حسن ایوب اور غریدہ ہی رہ گئے ہیں. اب جو کچے تھے باقی وہ سارے پر تول کے تو اپنا جناب وہاں سے نکل گئے ہیں. اب جرنلز کو سمجھ نہیں آ رہا کہ نئے لوگ بھرتی کریں. انہوں نے تو بیچاروں کئیوں کی تنخواہیں بھی لگوائی تھیں، ان کی نوکریاں بھی لگوائی تھیں، لیکن وہ سب وقت پر دغا دے گئے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اب نوجوان سیاست میں نہ پڑیں، یہ آج اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ نوجوان سیاست میں نہ پڑیں بلکہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنائیں. انہوں نے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا نوجوانوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ صرف قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنائیں. میرے بیٹے بھلے کرپٹو کا کام کریں، بھلے وہ کوئی اور کام کریں، میرے بیٹوں کو کاروبار کرنے دیں، آپ سب قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنائیں. ہے نا ویسے درویش آدمی اسحاق ڈار صاحب، یہ انہوں نے آج فرمایا ہے. اب جو اگلی صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے آخری چیز رکھنا چاہتا ہوں اس ساری بات کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ شاید اب ہو جائے، جو مجھے لگ رہا ہے، میں جو ساری صورتحال کو ریڈ کر پا رہا ہوں. لیکن اس میں نواز شریف صاحب نے کڑی شرطیں یہی رکھی ہیں کہ ان کو کچھ لوگ اور جنرل باجوہ سمیت جو ہے ان کا احتساب چاہیے. اور اصل میں جیسے فیلڈ مارشل نئے صوبے بنانے کی بات رکھ کر بلیک میل کرتے ہیں نا، انہیں نواز شریف بھی انہیں بلیک میل کر رہے ہیں. اصل میں انہیں وائس آرمی چیف اپنی مرضی کا چاہیے. اب جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہمارے ذرائع تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وائس آرمی چیف ان کی مرضی کا بن جائے گا. اب اگر واقعی وائس آرمی چیف ان کی مرضی کا لگ گیا جو ذرائع کلیم کر رہے ہیں، تو پھر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کا کام تمام ہو گیا، وہ مشرف اور وہی والا کام ہوگا. کیا نوٹیفیکیشن رکے گا؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ کیا دونوں اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ بارگین نہ کریں؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ دونوں بارگین کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا سودا ہو جائے گا. فیلڈ مارشل صاحب انونسبل بنے ہوئے تھے، کچھ زیادہ ہی اوپر گئے تھے. انہوں نے ان کو ذرا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گل صاحب ایسے ہی آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے ہیں، یہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک دوسرے سے یہ کھیل رہے ہیں. اور نون لیگ کیونکہ پبلک میں بدنام ہو گئی ہے تو نون لیگ کو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بنا کر یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. جو دوست کئی ایسا کہتے ہیں، ظاہر ہے خلوص نیت سے وہ بات یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پولیٹکس کی اور موجودہ انوائرمنٹ کی وہ فلاڈ ہے. دیکھیں اگر کوئی پہلوان نعرہ مارتا ہے نا گراؤنڈ کے باہر، تو 2 یا 5 منٹ بعد اگر کشتی شروع ہونے والی ہے تو نعرہ مارنے پر تو لوگ تالیاں مار دیں گے. اگر کشتی کے ٹائم پہ وہ اندر نہیں اترے گا میدان میں تو وہی لوگ تالیاں مارنے والے جوتے بھی ماریں گے. اب نون لیگ نے اگر اینٹائی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹائی جرنلز نعرہ مار دیا تاکہ پبلک کی انہیں سپورٹ ملے کچھ لوگوں کے خیال میں، تو اب نوٹیفیکیشن پھر یا تو روکنا پڑے گا اور عاصم منیر صاحب کی قربانی کرنی پڑے گی اور انہیں فارغ کرنا پڑے گا. اگر نون لیگ نے انہیں فارغ نہ کیا اور نوٹیفیکیشن کر دیا اور یہ کل دوبارہ مل کے بیٹھے ہوئے، تو پبلک تو انہیں کوئی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کا فائدہ نہیں دے گی. اس لیے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ فلاڈ ہے. رہی خان صاحب کی بات، تو وہ تو 1 مہینے سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن بند کی ہوئی ہے. وہ انہیں یہ نوٹیفیکیشن کا پھڈا تو 3 دن سے پڑا ہے، ان کو تو 1 مہینے سے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. بے شرمی ہے کھلی جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بنیادی طور پر جتنا نقصان عاصم منیر کو اس میں ہو گیا ہے یہ مذاق میں نہیں ہو سکتا. ملٹری کے جو جرنلز ہیں وہ اتنے وہ نہ تنقید برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ اوپر والے کو یس سر کہا ہوتا ہے، نیچے والے نے ان کو یس سر کہا ہوتا ہے، انہیں اس سے زیادہ پتہ ہی نہیں ہے.
تو یہ جو فیلڈ مارشل کے ساتھ ہو گیا ہے، جس طریقے سے سہم گئے ہیں بیچارے ڈی جی آئی ایس پی آر، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس نوٹیفیکیشن کا. اور اب تو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وائس آرمی چیف بھی لگانے کو تیار ہو گئے ہیں مہارانی صاحبہ کے کہنے پہ. تو یہ جو کچھ دوست سوچ رہے ہیں کہ یہ ساری ٹرک کی بتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ خلوص نیت سے یہ سوچ رہے ہوں گے، لیکن آپ کا جو انالیسس کرنے کا یہاں پر وجوہات ہیں وہ فلاڈ ہیں. خیر، مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. معذرت ایک بار پھر کہ آج اتنا ذرا ہمارے پاس وہ ذرا جان نہیں تھی، اتنی ذرا جوش اور ولولہ نہیں تھا، تو آپ کو انگیجنگ نہیں لگا ہوگا ویلاگ. اس کے لیے میری معذرت، اور مجھے یہاں سے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.